बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से कचरे के ढेर के पास बहुत रश लगा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि जिन लोगों का रश था वो बहुत ही अमीर और पैसे वाले लोग थे। किसी चीज़ की बोली लग रही थी। आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी बोलियां लग रही थी? फैसल खड़ा था एक ऊंची जगह पर और वो बोली लगा रहा था। हर फर्द उसको खरीदना चाहता था। हर फर्द उस चीज़ के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार था। आखिरी बोली लग चुकी थी। ये कोई बड़ा कारोबारी फर्द था। 10,001, 10,002, 10,003 और ये पक्की बोली लग चुकी है। सबका रश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। रह जाने वालों में सिर्फ एक फैसल और वो शख्स बाकी था जो ख़रीदार था। फैसल के चेहरे पर बड़ी ही पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई मोर का सर किया हो, कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। जबकि उसके बरक्स उस शख्स का चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस चीज़ पर लगा दी थी। पैसा देने के बाद वो शख्स फैसल से हाथ मिलाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा था, जबकि बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर वो देख रहा था कि चीज़ सलामत है, मौजूद है, महफूज है। घर गया तो परेशानी के आलम में था। उस चीज़ को छुपाते हुए वो अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था कि पीछे से बीवी ने देख लिया। उसने शौहर को रोकने की कोशिश की, कि मामला जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, ये इतना अजीब रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं और साथ ही ये क्या छुपा रहे हैं। उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ खींचा तो वो चीज़ नीचे गिर गई और ये देखकर मर्द को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। लेकिन अभी तो कहानी की शुरुआत। मैं जितना कमा रहा था उससे मैं अपना घर बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं बेचैन रहने लगा था कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये इतने अजीब मामले क्यों पेश आ रहे हैं। इसी सब में मैंने उस आदमी की बात को जहन में बिठा लिया कि मैं अब खुद को तलाश करूँगा। इस सब के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ मैं पाया गया था। मुझे उस बुढ़िया से कोई लगाव नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं उस जगह वापस गया तो उस बुढ़िया को जिंदा पाया। घर जाकर उससे मिला तो उसका आखिरी वक्त करीब महसूस हुआ। बहुत बुरे हालात में थी वो। मुझे अपने बेहिस होने पर अफसोस हुआ। मैं उसकी दवाई लाया, उसका घर साफ किया, खाना बनाया उसके लिए। वो मुझसे नाराज़ नहीं थी, मेरे आने पर खुश थी। मैं उसके पास बैठ गया, उसका सर दबा रहा था। तो उसने पूछा कि क्यों आए हो। मैंने बताया कि खुद को तलाश करने आया हूँ। मुझे बताया मैं कौन हूँ, आपने मुझे क्यों पाला। आप जानती हैं ना मैं कौन हूँ। 7 साल तक पाला आपने मुझे बेगर्ज। मैं यहाँ से भाग गया, लेकिन आपने कोई खफगी का तासुर नहीं दिया। कोई सगों के साथ भी नहीं करता इतना जितना आपने किया, और बदले में कुछ नहीं मांगा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने भी सबकी तरह खुद को चुना और इसी चुनाव ने तुम्हें पालने पर मजबूर किया। तुम्हें मैंने अपने लिए पाला था। मेरा आखिरी वक्त बहुत करीब है और देखो, जिस मकसद के लिए तुम्हें पाला संभाला, आज वो मकसद भी पूरा हो गया। तुम खुद को तलाश करने आए हो, इसलिए तुम्हें ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तैयार हो जानने के लिए? हो सकता है हकीकत जानकर तुम्हारी रूह मेरी रूह से पहले ही तुम्हारा बदन छोड़ जाए। मैंने कहा कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। तो कहने लगी, ये घर देख लो, इसकी वीरानी देख लो, ये तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारी कहानी यहाँ से ही शुरू हुई थी और यहीं पर ख़त्म होगी। वो हर्फ बहर्फ हकीकत खोल रही थी और मैं हर जुमले के बाद जिस्म को बेजान महसूस कर रहा था। सर पर आसमान गिर रहा था और मुझे सब कुछ घूमता दिखाई दे रहा था। वो अपनी बात कहने के बाद, मुझे मेरी पहचान देने के बाद इस दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ चुकी थी, जबकि मैं सकते में था। ये कौन से राज मुझ पर अफशा हुए थे? ये क्या हो गया था मेरे साथ? मेरा नाम फैसल है। मुझे मेरा बचपन याद नहीं, लेकिन जहाँ मैं पला बढ़ा वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं कचरे के ढेर में पाया गया था। एक बेवा और नीम पागल खातून मुझे उठाकर अपने साथ ले गई थी। कहने वाले कहते हैं कि मैं एक रात कचरे के ढेर में रोता हुआ पाया गया तो मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग जमा हो गए। सबने देखा कि एक स्याह फाम बच्चा है जो रो रहा है और उसके पैदा हुए भी अभी चंद ही घंटे हुए होंगे। कोई आगे नहीं बढ़ा मुझे उठाने के लिए, मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए। बस मेरे अम्मी अब्बू के बारे में बातें बना रहे थे कि ना जाने क्या मजबूरी रही होगी कि मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। पता नहीं जायज़ औलाद हूँ भी कि नहीं। गरीबों की बस्ती थी, कोई मसले में नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए किसी ने पुलिस को कॉल भी नहीं की।
اتنے میں ہی ایک بڑھیا جو کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی، بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر تک جھک گئی تھی، اور بہت سے عجیب سے چہرے والی عورت لوگوں کے مجمع سے نکل کر میری طرف بڑھی اور مجھے گود لے لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ کوئی منع نہیں کر سکا، کوئی روک نہیں سکا، کیونکہ سچ اور حق بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب ہی معاش میں پھنسے ہوئے اور دبے ہوئے لوگ تھے۔ ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ ان کا سر درد کوئی اور لے گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کیسے پلا بڑھا، بڑھیا مجھے کیا کھلاتی تھی، کیسے میری ضروریات پوری کرتی تھی، جبکہ وہ تو خود بھی کمزور اور لاچار تھی۔ کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ وہ خود اپنے اندر ایک راز تھی، ایک بھیانک راز، جس کا پردہ وقت آنے پر میں نے کھولنا تھا۔ میں اس علاقے سے بھاگ آیا تھا۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ اسی کچرے کی کنڈی کو میں نے اپنی جگہ بنا لیا۔ یہی میرا گھر بن گیا۔ یہاں سے ہی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا۔ کپڑے بھی یہاں سے ہی ملے تھے مجھے، جو میں نے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے پہنے تھے۔ یہ وہ پہلی جگہ تھی بڑھیا کے گھر کے بعد جس نے مجھے پناہ دی۔ میں نے 7 سال کی عمر سے کاروبار شروع کیا۔ یہ میرا پہلا کاروبار تھا کہ میں نے ایک کباڑی والے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے پلاسٹک کی بوتلیں جمع کر کے دیتا۔ قسمت کی بات تھی کہ مجھے بہت منافع ہوتا۔ میں پیٹ بھر کر 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا۔ پڑھائی لکھائی میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن بڑھیا نے میری پرورش بڑی کمال کی تھی۔ اس نے مجھے 3 سال تک خود پڑھایا تھا، ساتھ ہی مجھے کھانا بنانا اور دوسرے گھریلو کاموں میں بھی آشنائی دی تھی۔ مجھے میری عمر سے بڑا اور ہوشیار بنایا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا۔ پٹھان تھا لیکن کالا سیاہ تھا۔ میرا بوریا میرا بستر اور میری چادر بھی تھا۔ زندگی سے بے غرض تھا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میں ایسے کب تک رہوں گا۔ ایک جانور جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میری زندگی چمکنے والی ہے اور میں بہت کماؤں گا، لیکن سب کے ہاتھ کی میل ثابت ہوگا۔ یہی ہوا کہ ایک دن اچانک مجھے کچرے میں سے ایک چیز ملی۔ میں نے حیران ہوتے اسے دیکھا اور اپنے تھیلے میں اسے شامل کر لیا۔ جب کباڑی والے کے پاس اسے لے کر گیا تو میں نے پیسے زیادہ لینے کے لیے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ میرے ہاتھ میں موجود چیز دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کانپنے لگا۔ میں اپنی تیز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا اور ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے قائل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں نے اس چیز کے بارے میں اتنا تجسس پیدا کیا کہ وہ کباڑی والا میری منتیں ترلے کرنے لگا کہ یہ مجھے دے دو، جیسا کہو گے کروں گا، جتنا پیسہ مانگو گے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 5000 دو، یہ چیز رکھ لو اور مجھے نوکری نہیں چاہیے۔ کباڑی والا میری ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس چیز کی حقیقت میں جانتا تھا جبکہ کباڑی والا ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے جگہ بدلی اور کام شروع کیا، یہی پیشہ اپنا لیا۔ میں کباڑ سے ایسی پراسرار چیزیں اکٹھی کرتا اور آگے زیادہ رقم میں بیچ دیتا۔ میرا کاروبار اچھا چلنے لگا تھا کہ ایک دن میں اسی طرح اپنی کباڑ میں ڈھونڈی ہوئی چیز کو بیچنے کے لیے کوئی خریدار ڈھونڈ رہا تھا کہ میری ملاقات اپنے جیسے ہی ایک آدمی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو کوئی چیز بیچ سکوں، لیکن بے بنیاد ثابت ہوا۔ اچانک ہی وہ مسکرایا، بہت ہی زیادہ پراسرار انداز میں، بس میرے چہرے پر پھونکا اور میں ہوش کھو بیٹھا۔ میں رسیوں میں جکڑ کر بند کیا گیا تھا اور کانوں میں بہت ہی عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے بیدار ہو رہا تھا ویسے ویسے آوازیں صاف ہو رہی تھیں، اور پھر ایک دم سب یاد آنے پر میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ چاروں طرف سے یہ کمرہ بند تھا، حبس تھی، اور مجھے کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میرے تھیلے میں بہت سے پیسے تھے۔ وہ تھیلا خالی پڑا تھا اور اس کے اندر کے پیسے باہر گرے پڑے تھے جنہیں 2 افراد گن رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بولا، باس یہ تو 1,00,000 کے قریب کچھ رقم بنتی ہے۔ باس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے پیسے سے اس وقت کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ پیسوں کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی ثابت ہونے والی تھی۔ ایک آدمی نے میرے سامنے ایک کرسی رکھی اور مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا پیسہ تم جیسے فقیر کے پاس کہاں سے آیا؟ چوری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر سے پوچھا تو یہ کہاں سے آیا؟ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا تو کہنے لگے بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ میں نے کہا آپ یقین نہیں کرتے، لیکن میں یہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، آپ سے بھی ہزاروں روپے کما سکتا ہوں۔ میں نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بس سوچا کہ مجھے چھوڑ دو،
میرا یہ کہنا تھا کہ وہ آدمی میری رسیاں کھولنے لگا، اسے پیچھے موجود 2 آدمیوں نے پکڑا۔ اس کے بعد باس خود آ کر میرے سامنے بیٹھا۔ پوچھا کون ہو تم؟ میں نے اپنے بارے میں بس بتا دیا تو کہنے لگا کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا کیا جانو، پتہ نہیں وہ عورت زندہ بھی ہوگی کہ اب نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ پیسہ جو تمہارا ہے یہ میں رکھ رہا ہوں، تم پھر سے یہ کما سکتے ہو اور جاؤ اپنی تلاش کرو۔ اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ ایسا کیسے ہوا، لیکن ابھی تو کہانی کی شروعات تھی۔ اب میں بے چین رہنے لگا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ یہ اتنے عجیب معاملے کیوں پیش آ رہے ہیں۔ اسی سب میں نے اس آدمی کی بات کو ذہن میں بٹھا لیا کہ میں اب خود کو تلاش کروں گا۔ اس سب کے لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا جہاں میں پایا گیا تھا۔ مجھے اس بڑھیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میں اس جگہ واپس گیا تو اس بڑھیا کو زندہ پایا۔ گھر جا کر اس سے ملا تو اس کا آخری وقت قریب محسوس ہوا۔ بہت برے حالات میں تھی وہ۔ مجھے اپنے بے حس ہونے پر افسوس ہوا۔ میں اس کے لیے دوائی لایا، اس کا گھر صاف کیا، کھانا بنایا اس کے لیے۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں تھی، میرے آنے پر خوش تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا سر دبا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ خود کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتایا میں کون ہوں، آپ نے مجھے کیوں پالا؟ آپ جانتی ہیں نا میں کون ہوں۔ 7 سال تک پالا آپ نے مجھے، بے غرض۔ میں یہاں سے بھاگ گیا لیکن آپ نے کوئی خفگی کا تاثر نہیں دیا۔ کوئی سگوں کے ساتھ بھی اتنا نہیں کرتا جتنا آپ نے کیا، اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں مانگا؟ میں نے بھی سب کی طرح خود کو چنا اور اسی چناؤ نے مجھے تمہیں پالنے پر مجبور کیا۔ تمہیں میں نے اپنے لیے پالا تھا۔ میرا آخری وقت بہت قریب ہے اور دیکھو جس مقصد کے لیے تمہیں پالا سنبھالا، آج وہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ تم خود کو تلاش کرنے آئے ہو۔ اس کے لیے تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ تیار ہو جاننے کے لیے؟ ہو سکتا ہے حقیقت جان کر تمہاری روح میری روح سے پہلے ہی تمہارا بدن چھوڑ جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہ گھر دیکھ لو، اس کی ویرانی دیکھ لو، یہ تمہارا مقدر ہے۔ تمہاری کہانی یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہوگی۔ وہ حرف حرف حقیقت کھول رہی تھی اور میں ہر جملے کے بعد جسم کو بے جان محسوس کر رہا تھا۔ سر پر آسمان گر رہا تھا اور مجھے سب کچھ گھومتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد، مجھے میری پہچان دینے کے بعد اس دنیا سے تعلق توڑ چکی تھی، جبکہ میں سکتے میں تھا۔ یہ کون سے راز مجھ پر افشاں ہوئے تھے؟ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ اس وقت مجھے وہ حق ادا کرنا تھا۔ میں نے محلے والوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ وہ عورت اب نہیں رہی۔ سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ عرصے سے وہ یہاں رہتی تھی اور اب نہیں تھی۔ تدفین کر دی گئی، زیادہ دیر نہیں رکھا گیا تھا۔ میں گھر لوٹا تو اس کے سارے کہے جملے میرے سر میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ تم ایک عام بچے نہیں ہو۔ یہ کہانی آج نہیں شروع ہوئی، برسوں سے چلی آ رہی ہے، جبکہ تم اس کہانی کا آخری کردار ہو۔ یہ بستی پہلے جادوگروں کی بستی تھی جو ہاتھ کی صفائی دکھایا کرتے تھے، نظروں کا دھوکہ دیا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے ایک تھی۔ میں ہاتھ پڑھنا جانتی تھی، پیر تک پڑھ لیتی تھی۔ چہرے پڑھنا، یہ سب میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ان دنوں میں بہت خوبصورت تھی۔ تمہارے پر دادا مجھ پر عاشق تھے اور میں بھی ان پر فدا تھی۔ ہم نے شادی رچائی، لیکن پتہ ہے کیا، ہم جیسوں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ ہماری ایک اولاد تھی، وہ تمہارے دادا تھے۔ اتنے میں ہی تمہارے پر دادا کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، انہوں نے اس سے شادی رچا لی۔ میں تمہارے دادا کو لے کر یہاں سے دور چلی گئی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، ہاتھ پڑھنا وغیرہ۔ تمہارے دادا کو کبھی پیار نہیں دیا، کیونکہ ان کی صورت میں مجھے بے وفائی یاد آتی تھی اپنے شوہر کی۔ تمہارے دادا کے پاس بھی وہی ساری خوبیاں تھیں، صلاحیتیں تھیں جو تمہارے پاس ہیں۔ تمہارے دادا نے بھی مجھے دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ کہا تھا نا، ایسے کاروبار کرنے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ میں رو پیٹ کر واپس یہاں آ گئی، اور جب یہاں آئی تو دل دہل گیا۔ غم سے چیخ پڑی کہ یہاں کچھ باقی نہ رہا تھا، پوری بستی جلا دی گئی تھی۔ کوئی جادوگر پیشہ ور باقی نہ رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سب راکھ تھی۔ جو لاشیں تھیں وہ میں نے ایسے ہی مٹی کھود کر دفنا دی تھی۔ میں نے رہنے کے لیے یہ گھر چنا اور آج تک یہی ہوں۔ تمہارے دادا کی کچھ خبر نہ تھی، نہ میں نے لی۔ بیوہ ہونے کا غم ہی الگ تھا۔
توبہ کی اور پھر واپس مڑ کر اس راستے نہیں گئی۔ میری نظر بہت تیز تھی، میں شکل دیکھ کر باپ بیٹے کا پتہ لگا سکتی تھی۔ یہ سب علم کا حصہ تھا، اگرچہ یہ میں نے اپنے دور میں سیکھا تھا۔ اس رات جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں نے، تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ تم میری اولاد کی اولاد تھے، میرے پرپوتے، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے آخری وقت کے ساتھی۔ مجھے تنہائی نے دیمک کی طرح چاٹا تھا اور تم اس میں روشنی کا پھول تھے۔ تمہیں پا کر میں بہت خوش تھی۔ 7 سال تمہارے ساتھ رہی۔ دیکھا جاتا تو تم ہو بہو میرے شوہر کا عکس تھے۔ تم نے پوری طرح سے ان کی فطرت کو اپنایا ہوا تھا۔ تمہارا تیز ذہن، تم نے بہت جلد ہی بولنا شروع کیا تھا، تم نے بہت جلد ہی چلنا بھی شروع کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم آنکھیں پڑھ کر نظر بند کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے سامنے والے کے ذہن کو ایک لمحے کے لیے قابو کر کے کچھ بھی کروا سکتے ہو، اس کا فیصلہ بدل سکتے ہو۔ تم بھی دھوکے باز نکلے، جادوگر نکلے۔ میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا چھوٹی عمر میں۔ وجہ یہی ہے کہ تم سوچتے ہو کہ سامنے والوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہو، وہ آنکھوں سے ہی لہریں بھیج کر تم ان کا ارادہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم اتنا پیسہ کما رہے ہو۔ تم ایک جائز اولاد ہو، میں تمہارا ایک باقی رہ جانے والا رشتہ ہوں۔ تم یہ سب چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اپنے بارے میں جان لینے کے بعد بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خود کو بدلنے کا۔ میں نے خود کو جان لینے کے بعد پھر سے وہی کام شروع کر دیے۔ آج پھر سے کچرے کے ڈھیر کے پاس بہت رش لگا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کا رش تھا وہ بہت ہی امیر اور پیسے والے لوگ تھے۔ کسی چیز کی بولی لگ رہی تھی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی بولیاں لگ رہی تھیں؟ فیصل کھڑا تھا ایک اونچی جگہ پر اور وہ بولی لگا رہا تھا۔ ہر فرد اس کو خریدنا چاہتا تھا، ہر فرد اس چیز کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا۔ آخری بولی لگ چکی تھی۔ یہ کوئی بڑا کاروباری فرد تھا۔ 10,001، 10,002، 10,003 اور یہ پکی بولی لگ چکی ہے۔ سب کا رش آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ رہ جانے والوں میں صرف ایک فیصل اور وہ شخص باقی تھا جو خریدار تھا۔ فیصل کے چہرے پر بڑی ہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی مور کا سر کیا ہو، کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، جبکہ اس کے برعکس اس شخص کا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اس چیز پر لگا دی تھی۔ پیسہ دینے کے بعد وہ شخص فیصل سے ہاتھ ملاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ چیز سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے۔ گھر گیا تو پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس چیز کو چھپاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا کہ پیچھے سے بیوی نے دیکھ لیا۔ اس نے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، کہ معاملہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ اتنا عجیب رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کیا چھپا رہے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ چیز نیچے گر گئی، اور یہ دیکھ کر مرد کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس چیز کی حقیقت اصل میں کچرے میں پڑی خالی بوتل ہی تھی، جو کہ بدبو سے بھری ہوئی تھی، جبکہ میں نے اپنے دماغ کے ذریعے اس کی نظر کو بند کر دیا تھا۔ وہ وہی دیکھ رہا تھا اس چیز کو جو میں دکھانا چاہتا تھا، اور یہی چیز میں نے کباڑی والے کے ساتھ کی تھی۔ اس خریدار کو میں نے اس کچرے کے بجائے ایک مورتی دکھائی تھی۔ وہ بت پرست تھا، ہندو تھا، اور میں نے اس کے دماغ کو قابو کر کے اسے یہ دکھایا تھا کہ یہ مورتی ہی اس کی جائز اور ناجائز ہر مراد کو پورا کرے گی، جبکہ کباڑی والے کو میں نے اس کچرے میں سونا دکھایا تھا، جسے دیکھ کر وہ بھیک مانگنے کو بھی تیار ہو گیا تھا مجھ سے۔ یہ ان کے اپنے اندر کی کمزوری تھی جس کا فائدہ میں نے اس طرح سے اٹھایا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت مزے کا تھا۔ اس شخص کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ مر گیا تھا، جبکہ میں ہر شخص کا دماغ ایسے ہی قابو کرتا تھا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی، میں کچرے کے کباڑ میں اس کے ذہن کو وہی چیز دکھاتا، اور اس طرح سے مرد حضرات مجھ سے بہت کچھ لے کر چلے جاتے تھے۔ ان چیزوں میں زنانہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں، جیسے کسی عورت کے جوتے، جو کہ میں بہت ہی عمدہ بنا کر ان کے ذہنوں میں دکھاتا تھا، کبھی کسی عورت کا پرس۔ یہ سب وہ اپنے گھر کی عورت کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے کہ کباڑ سے بہترین چیز مل رہی ہے، جبکہ اس کی حقیقت کباڑ ہی ہوتی تھی۔ میں اپنی موج میں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا بدلنے کا میرا۔ اسی موج میں چل رہا تھا کہ اچانک کچھ افراد آئے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اندھیرے کمرے میں پایا خود کو۔ سامنے دیکھا تو ایک ڈاکٹر تھا، ساتھ وہی شخص تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ خود کو جانو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، تو کہنے لگا کہ تمہیں میں نے ایک کہا تھا کہ خود کو تلاش کرو،
یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم اس دلدل میں پھنس جاؤ۔ اب تم سے تمہاری یہ آنکھیں لے لوں گا میں، جس کے ذریعے تم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بھائی کھویا ہے کچھ دن پہلے، جو پریشان تھا، اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اور تم نے اسے کچرا بیچا مورت کے نام پر۔ وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر پایا، وہ حلال کی کمائی پر یقین رکھتا تھا، تم نے اس کے جذبات کا مذاق بنایا اور وہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ تمہاری آنکھیں نکال لوں گا تو پھر تم کسی کے بھائی کی جان تمہاری وجہ سے نہیں جائے گی۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب ہوش میں آیا تو میں کسی یتیم خانے میں پڑا تھا اور میں آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو دکھ سے رو بھی نہیں سکا صحیح سے، کہ آنکھوں میں درد اٹھتا تھا۔ میرے چلانے سے وہاں سبھی پریشان ہوتے تھے، اسی لیے مجھے وہاں بھی نہیں رکھا گیا اور نکال دیا گیا۔ میں اسی کچرے کے ڈھیر میں پڑا تھا، اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گاڑی والا میرے سامنے سے گزرا۔ میں نے بغیر آنکھوں کے اسے نظر بند کرنے کی کوشش کی اور اپنا ذہن لگایا تاکہ اسے روک سکوں، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے اپنے دماغ سے اس کے دماغ کو میسج بھیجا کہ رکو، تمہارے مطلب کی چیز میرے پاس ہے، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اس میسج کو بھیجا تھا اپنے دماغ سے، اور فوراً ہی اس نے اپنی گاڑی موڑی اور میرے سامنے آ کر رکا۔ میں حیران نہیں ہوا، میں پہلے سے زیادہ بے حس ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس معاشرے سے نفرت ہونے لگی تھی، اور میں نے اب بدلہ لینا تھا انہی لوگوں سے جن کی وجہ سے میں اس حال تک پہنچا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں باز نہیں آیا تھا، اور میں نے اپنے آس پاس ہاتھ مارا تاکہ کچھ مطلب کا ڈھونڈ سکوں، اور یہیں میرے ہاتھ میں ایک تھیلا آیا جس کے اندر کیا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ جب تک وہ آدمی میرے پاس آیا میں اس کا ذہن پڑھ چکا تھا، اسے ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے اس کی قسمت کام کرے۔ میں نے اسی چال کو چلتے ہوئے اس کے ذہن میں پھر سے یہ میسج بھیجا کہ یہ تھیلا جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اس کی قسمت کی چابی ہے، اگر وہ یہ مجھ سے لے لے گا تو اس کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ اور اس شخص نے یہی کیا، اس نے مجھ سے اس تھیلے کو مانگا، لیکن میں نے قیمت رکھی کہ مجھے اتنے پیسے دو۔ جیسے ہی میں نے پیسوں کا مطالبہ کیا میری آنکھیں دکھنے لگیں، اتنا شدید درد اٹھا کہ میں چیخنے لگا، اور وہ شخص وہ تھیلا میرے ہاتھ سے لے کر بھاگ گیا۔ میں اسے روک نہ سکا۔ اس کے بعد مسلسل میری آنکھوں میں درد رہا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ میری آنکھیں ابھی زخمی تھیں اور نازک بھی، کہ ذرا سا ذہن لگانے سے میری آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ مجھے اس بڑھیا کی بات یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے اس طرح کے کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور ابھی تو میری بہت زیادہ عمر باقی تھی، جوانی کی عمر بھی ابھی صحیح سے نہیں چڑھی تھی، ایسے تو میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں نے خود کو ایک اور موقع دینے کی سوچی، اور اس بار میں نے اس کام کے علاوہ کا سوچا کہ شاید سب کچھ بدل جائے۔ میں وہاں سے چل پڑا ایک نئی منزل کی طرف۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اس بار میں نے مادیت کو چھوڑا تھا، اس دنیا کو چھوڑا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا، جو میری پہچان تھی۔ میں نے کسی رکشے والے سے کہا کہ وہ مجھے کسی یتیم خانے چھوڑ دے، اس نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے مجھے سواری دی۔ باقی کی زندگی میں نے وہاں ہی گزاری، وہاں ہی ایک لڑکی سے شادی بھی کی، اور اب سب بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔